नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पारा नंबर 24 सूरे ज़ुमर। अच्छा, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स की मिसाल जो लोगों को भलाई सिखाता है लेकिन अपने आप को भूल जाता है, एक चिराग की तरह है जो लोगों को तो रोशनी देता है लेकिन खुद को जलाता है। तो क्या बनना है? चिराग, इल्म सिखाने वाले बने, चिराग बने, रोशनी फैलाएं। पर्सनल रोशनी जलाएंगे तो बहुत रोशनी हो जाएगी। और उसमें ये होता है बीच में अगर कोई बुझ भी जाती है, एक चिराग भी जलता रहता है, वही रोशनी करता है। तो आपको क्या करना है? रोशनी बनने वाला, रोशनी फैलाने वाला बनना है। अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि तुम आलिम नहीं बनोगे हत्ता कि तुम मुतालिम यानी सीखने वाले बनो, और तुम इल्म से आलिम नहीं बन सकते हत्ता कि तुम उस पर अमल करो, और तुम्हारे गुनाह के लिए यही काफी है कि तुम बहस या मुबासा करने वाले बन जाओ, और तुम्हारे गुनाह के लिए यही काफी है कि तुम झगड़ा करने वाले बन जाओ, और तुम्हारे झूठा होने के लिए यही काफी है कि तुम मुसलसल अल्लाह की जात के अलावा किसी और चीज में गुफ्तगू करते रहो। यानी अगर हम अल्लाह के अलावा मुसलसल किसी और चीज के बारे में बातें करते रहे तो हम झूठे हो जाएंगे। बातें करो, लेकिन ये नहीं हर वक्त बैठे हो तो आप दूसरी बातें कर रहे हो, दूसरी हर वक्त कोई इंसान का नेचर होता है ना, हर वक्त लगा रहता है। तो अल्लाह की बात करने वाला बनो, अल्लाह का जिक्र करने वाला बनो, क्योंकि फिर क्या हो जाएंगे? झूठे हो जाएंगे। और ये मैं नहीं कह रही, ये कौन कह रहे हैं? हजरत अबू दरदा की रिवायत है ये। फमन तो कौन अज़लमू ज्यादा बड़ा जालिम है, मिम्मन उससे जो कज़बा झूठ बोले, यानी उसने झूठ बोला, अलल्लाही अल्लाह पर, वकज़बा और वो झुटलाए, बिसिद्क़िन सच्चाई को, इज़ जब, जाअहू वो आ जाए उसके पास, अलैसा क्या नहीं है, फी जहन्नमा जहन्नम में, मसवन ठिकाना, लिल काफिरीना काफिरों के लिए। यहाँ क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला? सिंपल, जो अल्लाह ताला के बारे में झूठ बोले, अपनी मर्जी से हलाल हराम बताए, अपनी मर्जी से कुरान में क्या लिखा है वो बताए, वो सबसे बड़ा जालिम है। ठीक है। और जो झूठ बोले, जो कुरान को झुटला दे, सच्चाई को झुटला दे, वो सबसे बड़ा जालिम है। और हम क्या करते हैं? कुरान को ही तो झुटलाते हैं, और ये नहीं पता सबसे बड़े जालिम इस वक्त हम बैठे हैं, क्योंकि हम कुरान को झुटला चुके हैं और इसलिए आगे नहीं पहुंचा रहे। और जो झुटला दे उसका ठिकाना क्या है? जहन्नम। वल्लदी और वो जो जा लाया, बी सिद्की सच्चाई को, जा का मतलब क्या होता है? आना, लेकिन हुर्फे जर आ गया आगे बा, तो इसका मतलब क्या होता है? लाया। और वो जो लाया बेसिद्की सच्चाई को, वसद्दका और उसने तस्दीक की यानी सच कहा, बिही उसको, उलाइका यही लोग हैं जो अल मुत्तकून मुत्तकी हैं। यानी सच्चाई को लाया और उसकी तस्दीक की, यानी कुरान उसके पास आया और कुरान की तस्दीक की, यानी उसे माना। सिर्फ मानने का मतलब ये नहीं कि इसको पढ़ो रीड करते रहो, बल्कि उसको मजबूती से पकड़ लिया, यानी अमल कर लिया, उसके आहसन तरीके पर अमल कर दिया। वही लोग हैं जो मुत्तकीन हैं। अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन सच नेकी की तरफ रहनुमाई करता है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है, और आदमी मुसलसल सच बोलता रहता है यहाँ तक कि अल्लाह के यहाँ सिद्दीक लिख दिया जाता है, और बिलाशुबा झूठ बुराई की तरफ रहनुमाई करता है और बुराई आग की तरफ ले जाती है, और आदमी मुसलसल झूठ बोलता रहता है यहाँ तक कि अल्लाह के यहाँ उसे झूठा लिख दिया जाता है। तो यानी हमें क्या बोलना है? सच बोलना है हमेशा। और सच किसकी तरफ ले जाएगा? नेकी की तरफ। और अगर दिल में झूठ आ गया, हम झूठ बोलना शुरू कर दिया हमने, तो यानी हमने सारी बुराइयों के लिए दरवाजे खोल दिए। एक झूठ जो है वो सारी बुराइयों को ले आता है, इसलिए हमेशा सच बोलें, भले ही हमारा नुकसान हो सच बोलने से। लहुम उनके लिए है मा यशाऊ जो वो चाहेंगे, इंदा रब्बिहिम उनके रब के पास, जालिका ये जज़ाउ बदला है, अल मुहसिनीन नेकी करने वालों का, यानी जन्नत में वही मिलेगा जो चाहेंगे। और फिर यहाँ पर अल्लाह की मर्जी से जिए,
جنت میں اپنی مرضی سے جئیں گے, جو چاہیں گے وہی ملے گا. تو محسن کیا بننا ہے, کن کا بدلہ ہے, یہ محسن. اور محسن کون ہوتا ہے؟ جس کے اندر اخلاص ہوتا ہے, اور اخلاص والا اللہ کی عبادت ایسے کرتا ہے گویا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہو اور اس کا دھیان ادھر ادھر نہ ہو, اور وہ شرک اکبر اور اصغر دونوں سے پاک ہو. شرک اکبر کون سا ہوتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے سر جھکانا, اور اصغر چھوٹے چھوٹے شرک, ان سے بھی بچنا ہے. جیسے قرآن میں بال نکل آیا, اب اس بال کا کیا کریں, ارے یہ تو ہماری حفاظت کرے گا, چلو اس کو پانی میں ابال کر اس کو پیتے ہیں تو یہ ہماری حفاظت کرے گا, تو یہ شرک ہو گیا. جب تک شرک سے نہیں بچیں گے, گناہ سے باز نہیں آ سکتے. تو اسی طرح جیسے حضرت جبریل علیہ السلام جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, آ کر سوال کر رہے تھے, حدیث جبریل میں آتا ہے فاخبرنی عن الاحسان, کہ مجھے بتاؤ, خبر دو احسان کیا ہے. اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ, کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. تو یہ محسن کا کردار ہوتا ہے, یعنی محسن اپنے رویے کے اندر بہت مخلص ہوتا ہے, بہت مخلص, یعنی سب کچھ صرف کس کے لیے کرتا ہے؟ اللہ کی خاطر. لی یکفرا, تاکہ وہ دور کر دے اللہ, انہم ان سے, اسوا بدترین. دیکھو یہاں پر لی آ گیا, لی مطلب تاکہ, اور ابھی تم پوچھ رہے تھے نا لا جب آتا ہے تو اس کا مطلب ضرور ہوتا ہے, ہاں ضرور. اور جہاں لیے ہوتا ہے نا وہ حرف جر جو ہوتا ہے وہ اپنے الگ سے پتہ چل جاتا ہے کہ حرف جر کہاں ہے. تاکہ دور کر دے اللہ ان سے, اسوا برا, بدترین جیسے اکبر ہوتا ہے سب سے برا, ہاں مبالغے کا صیغہ اس میں رہتا ہے, اسوا سب سے برا, الذی وہ جو عملو انہوں نے عمل کیے, ویجزیہم اور وہ بدلہ دے انہیں, اجرہم ان کے اجر کا, بھی احسنی بہترین سب سے اچھا. اوپر اسوا آئے اور یہاں پر احسنا یعنی سب سے اچھا. وہ جو تھے یعملون عمل کرتے, یعنی جو نیک لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دیتا ہے, ٹھیک ہے, اور ان کو ان کے اجر کا بدلہ دیتا ہے, یعنی جو انہوں نے اچھے کام کیے ان کا بدلہ اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیے, کوئی یہاں پر یہ کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ تاکہ وہ دور کر دے ان سے بدترین یعنی برا, وہ جو انہوں نے عمل کیے, اور بدلہ دے انہیں اجر ان کے بہترین کا, وہ جو تھے وہ عمل کرتے. کیونکہ چاہے کتنا بھی محسن انسان ہو, کتنا بھی متقی ہو, کتنا بھی پرہیزگار ہو, یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ اس سے غلطی نہ ہو, کوئی گناہ کا کام نہ ہو. ہر انسان سے گناہ کا کام ہوتا ہے, ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تم متقی بننے کی کوشش کرو گے, بڑے بڑے گناہ سے بچو گے, تو چھوٹے گناہوں کو تو اللہ تعالیٰ اپنے آپ ہی نیکیوں میں بدل دے گا. انہوں نے کوشش کی, انہوں نے بار بار کوشش کی, نہیں مجھے نیک بننا ہے, مجھے نیک بننا ہے, اور اس کے بعد کوئی گناہ ان سے ہو گیا, پھر وہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, اس کے گناہ کو اچھائیوں میں بدل دیتے ہیں. اس لیے کوئی بہت زیادہ پاک باز ہو نہیں سکتا, کسی کو اتنا پاک باز اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی نہیں. انبیاء کرام تھے جو گناہوں سے پاک تھے. الیسا کیا نہیں ہے اللہ بھی کافی عبدہ اپنے بندے کو, ویخوفونک اور وہ ڈراتے ہیں آپ کو, خوف سے بنائیے, یخوفونک وہ ڈراتے ہیں آپ کو, اس میں نا تشدد ہے یعنی بہت, وہ ڈراتے ہیں آپ کو, بالذین ان سے, جو من دونہ اس کے سوا ہے, اس کے علاوہ ہے, ومئی اور جسے یدلل, ومن ہے نا من, جس کو یدلل بھٹکا دے اللہ, فما تو نہیں ہے اس کے لیے من ہاد کوئی ہدایت دینے والا. مطلب کہ اللہ تعالیٰ نبی کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ کے لیے صرف اللہ تعالیٰ ہی کافی ہیں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس سے ڈراتے تھے؟ وہ بتوں سے ڈراتے تھے. کیا کہتے تھے کہ تم پر لعنت ہوگی, تمہیں جو ہے وہ عذاب دیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, بہت زیادہ ڈراتے تھے. اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, جس کو اللہ تعالیٰ بھٹکا دے اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں ہے. تو ہمارے لیے اللہ کافی ہے, اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے, اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے, کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے. اگر کوئی آپ کو دھمکی دے نا, ڈرائے, تو آپ مت ڈریں کسی سے, کیونکہ آپ یہ سوچیں اگر اللہ نے میری قسمت میں نقصان کو لکھ دیا ہے تو مجھے تو وہ ہوگا, چاہے اس کے ذریعے ہو یا کسی اور کے ذریعے ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اور اگر اللہ تعالیٰ نے میرے نصیب میں نقصان کو نہیں لکھا تو کسی بھی حالت میں نہیں ہو سکتا, چاہے وہ کتنا بھی آپ کو ڈرا دے. اس لیے کسی کی کھوکھلی دھمکیوں سے ڈرنا نہیں چاہیے, اور اللہ تعالیٰ کا کام کرتے رہنا چاہیے. ہادی فائل ہے, کافی تو کافی, ہاں کافی ہونے والا.
اور پھر آپ نے ایک اور واقعہ یہ بہت مشہور ہے، سنا ہوگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ کے بعد دوپہر کو کہیں آرام کر رہے تھے، ہے نا، ایک درخت کے سائے تلے، آپ کی تلوار اس درخت کے ساتھ لٹک رہی تھی، تو اتنے میں ایک دشمن آیا اور اس نے وہ تلوار اٹھا کر آپ کے اوپر سونت دی اور آپ سے کہا کہ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا، یعنی میرے ہاتھ میں تلوار ہے اور آپ کی گردن پر ہے، اب مجھے کون بچائے گا، تو مطلب آپ کو کون بچائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا اللہ. تو کیا ہوا، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، پھر ہے نا، پھر فوراً نبی نے اٹھا لی. تو کیونکہ نبی کو یقین تھا نا جب تک اللہ نہ چاہے تو کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں ہے، اس لیے کوئی اگر آپ کے آگے بندوق لے کر بھی کھڑا ہو جائے نا کہ یہ کام کر ورنہ تجھے مار ڈالیں گے، تو یہ سوچو اگر اللہ نے میری قسمت میں زندگی لکھی ہے تو وہ مجھے کچھ نہیں کر سکتا. اگر اس بات پر یقین ہو جائے نا ہم پھر نیکیوں میں بہت آگے نکلتے چلے جائیں گے، کیونکہ ہم ڈر جاتے ہیں نا، یہ کیا کہے گا، یہ مجھے یہ کرے گا، یہ مجھے تانا دے گا، یہ میرے سے رشتہ توڑ دے گا، یہ مجھے برائی میرے ساتھ چالے چلے گا. ان باتوں سے نہ ڈرے، کھوکھلی دھمکیوں سے اور کھوکھلے لوگوں کی باتوں سے نہ ڈرے، صرف اللہ آپ کے لیے کافی ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ومئی اور جسے یہادی ہدایت دے اللہ، فما تو نہیں ہے لہو اس کے لیے، من سے مدلن بھٹکانے والے، بھٹکانے والوں میں سے، یہ بھی کیا ہے، فاعل ہے. علیہ اللہ کیا نہیں ہے اللہ بھی عزیز زبردست، ذنتقام انتقام لینے والا، زو سے بنائیے زی والا. تو پیچھے اللہ تعالیٰ نے کہا جس کو اللہ بھٹکا دے اسے آپ ہدایت دینے والے نہیں ہیں، آپ کیا کوئی طاقت دنیا کی ہدایت دینے والی نہیں ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اسے کوئی بھٹکانے والا نہیں ہے. اگر اللہ سچی ہدایت دے دے نا تو اس کو کوئی بھٹکا نہیں سکتا، اور وہ ہدایت صرف قرآن سے ملتی ہے. اتنا مضبوط کر لیں قرآن میں اپنے آپ کو، اتنا رٹ لیں آپ کے ٹپس پر قرآن ہو جائے کہ کوئی آپ کو بھٹکائے نا. اگر کوئی کچھ بولے نا فوراً دماغ میں آپ کی قرآن کی آیت آ گئی، اچھا یہ پڑھا تھا میں نے قرآن میں، تم مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو، کوئی بھٹکا ہی نہیں سکتا. اور وہ قرآن کے ذریعے ہو سکتا ہے کیونکہ وہی تو آ نہیں سکتی ہمارے اوپر، نہ کوئی فرشتے آ سکتے ہمارے سامنے، قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہم سے باتیں کرتے ہیں، یا پھر خواب میں اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا دیتے ہیں صحیح اور غلط. ولا ان اور اگر سألتہم آپ سوال کریں ان سے، من کس نے خلقہ پیدا کیا، سماوات آسمان اور زمین کو، لیقولن ضرور وہ کہیں گے اللہ اللہ نے. قل کہہ دیجئے افرأیتم پھر کیا دیکھا ہے تم نے، ماں جنہیں تدعون تم پکارتے ہو، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ان اگر ارادنیا ارادہ کرے میرے ساتھ اللہ اللہ، بدرن کسی تکلیف کا، حل کیا، ہننا وہ سب، کاشفاتو دور کرنے والی ہیں، فیمیل کا صیغہ ہے یہ، کاشفات فاعل ہے، دور کرنے والی ہیں، درہی اس کی تکلیف، یا ارادنی وہ ارادہ کرے میرے ساتھ، برحمتن رحمت کا، حل کیا، ہننا وہ سب، ممسکاتو روکنے والی ہیں رحمت اس کی رحمت. قل کہہ دیجئے حسبی اللہ کافی ہے مجھے اللہ، اسی پر یتوکلو توکل کرتے ہیں، متوکلون توکل کرنے والے، اسی پر بھروسہ کرتے ہیں بھروسہ کرنے والے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مشرکین مکہ، پھر آپ کو پتا ہے آپ نے سیرت میں پڑھ لیا، ہر چیز کا خالق کس کو مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کو، ہر چیز کا مالک کسے مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کو، لیکن پتھر اور لکڑی کے بت انہوں نے بنا رکھے تھے، اور یعنی اللہ تعالیٰ ان سے مدد لیتے، شرک کرتے تھے ساتھ میں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے پوچھو کہ سب کچھ کس نے پیدا کیا ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آتا، پھر بھی غور اور فکر نہیں کرتے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ شرک کرتے ہو. تو یہاں پر فیمیل کا صیغہ کیوں آیا ہے، کیونکہ وہاں پر بھی زیادہ تر جو معبود تھے وہ فیمیل تھی، جیسے اب ہیں فیمیل دیویاں جو دیویاں تھیں، اس لیے کہ اگر ان سے کہہ دو اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کر لے، یا اللہ تعالیٰ اگر تمہارے ساتھ تکلیف کا ارادہ کر لے تو وہ تم کو اس سے دور کرنے والی نہیں ہے، یعنی وہ سب دیویاں، اور اگر اللہ تعالیٰ رحمت کا ارادہ کر دے تو وہ رحمت کو روکنے والی نہیں ہے. اور بھروسہ کرنے والے صرف کس پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر. اس لیے یہ آیت کو رٹ لیں اور اس کو یاد کریں، حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون. تو یہاں پر یہ ہے کہ مومن کسی سے ڈرتا نہیں ہے،
مومن بہادر ہوتا ہے، ڈرتا نہیں ہے کسی سے، وہ اللہ پر ہی بھروسہ کرتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کوئی برائی کا ارادہ کر لے تو اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، بھلائی کا ارادہ کر لے تو اسے کوئی دور کرنے والا نہیں ہے. اس لیے ہمیں کرونا وائرس سے ڈرنا نہیں ہے نا، اس لیے نہیں ڈرنا. بس صبح شام اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہے، عافیت کی دعائیں مانگنی ہے، صبح شام کے اذکار پڑھنے ہیں، اور جو پریکاشن لینے کو کہا جائے وہ لینا ہے. اس کے بعد بھی اگر مومن کو ہو جائے تو پھر ڈرے نہ، بلکہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے. اور پھر اگر وہ اسی بیماری میں مر گیا تو پھر اس کا کتنا بڑا اجر ہے، شہید. جتنی بڑی بیماری میں مرا اتنا شہید. اور اگر نہیں ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی پروٹیکشن میں رکھا ہے نا، اس لیے ڈرے نہ اس سے، اور اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعائیں مانگے. کل کہہ دیجئے یا قومی، اے میری قوم، اعملوا عمل کرو، علی مکانتکم اپنی جگہ پر، انی بے شک میں عامل عمل کرنے والا ہوں، فسوف تو جلد ہی، تعلمون تم سب جان لوگے. یعنی نبی کو کہہ رہے ہیں اگر وہ آپ کی بات نہیں مان رہے تو آپ آخری حد کیا ہے کہ آپ ان سے کیا کہہ دو، ٹھیک ہے تم بھی عمل کرو میں بھی عمل کروں گا، اور پھر بعد میں سب کچھ پتہ چل جائے گا. جب عذاب آئے گا، جب قیامت آئے گی، ہر چیز سامنے آ جائے گی. من کون ہے، یاتی ہی آتا ہے اس کے پاس، عذابن ایسا عذاب، یخزی ہی جو رسوا کر دے اسے. یاتی ہے نا، آنا ہو گیا اب، کیونکہ حرف جر با نہیں آ رہا تو اس لیے لانا نہیں ہوا اب اس کا. کون ہے کہ آتا ہے اس کے پاس ایسا عذاب جو رسوا کر دے اسے، وَيَحِلُّ اور وہ اترتا ہے اس پر، عذابن عذاب، مقیم قائم رہنے والا. کون ہے جس پر عذاب آتا ہے عذاب. اصل میں اس میں یہ بھی ہے سوچنے والی بات کہ کن پر آتا ہے عذاب. نافرمانوں پر تو آتا ہے، لیکن رسوائی کا عذاب کس شکل میں آتا ہے؟ جب رسوائی آتی ہے تو کس شکل میں آتا ہے؟ جیسے دنیا میں بھی عذاب اگر دیا جاتا ہے تو جو لوگ رسوا ہوتے ہیں، جیسے قتل ہو گئے، قیدی بنا دیے گئے، بھوک میں قحط میں مبتلا ہو گئے، ٹھیک ہے، یہ جو ہے کچھ، یا پھر دنیا والے ان کو رسوا کر رہے ہیں. لیکن جن کے پر رسوائی نہیں آتی ان کے اوپر پھر آزمائش آتی ہے، اور انہی شکل میں آزمائش آتی ہے. اگر وہ قتل کر دیا جائے تو وہ شہید ہو جاتا ہے، قیدی بنا دیا جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، بھوک اس کے لیے آزمائش ہوتی ہے. لیکن اگر کافروں پر آتا ہے تو وہ عذاب ان کو رسوا کر دیتا ہے، اور اگر مومن پر وہ عذاب آتا ہے تو وہ عذاب، مومنوں پر عذاب نہیں آتا، آزمائش ہوتی ہے اور وہ ان کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہے. تو یہ فرق ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی آزمائش آئی تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کو سزا کے طور پر لیتے ہیں یا اس کو ہم آزمائش کے طور پر لیتے ہیں. یہ ہمارے اپنے اوپر ہے. اگر کوئی پریشانی آئی تو اس سے اگر قریب ہو گئے اللہ تعالیٰ کے، یعنی وہ آزمائش تھی اور آپ اس میں کھڑے اترے، اور اگر دور ہو گئے تو وہ عذاب ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ سے آپ کو پھر دور کر دیا. انا بے شک ہم نے، انزلنا ہم نے نازل کیا آپ پر کتاب، للناسی لوگوں کے لیے، بالحق کی حق کے ساتھ. فمن تو جو اہتدا ہدایت پا جائے، فلی نفسی ہی تو اپنی نفس کے لیے ہے. ومن اور جو کوئی دلہ بھٹکے، فانما تو بے شک یدلو وہ بھٹکتا ہے، علیہا اپنے اوپر، یعنی اپنے خلاف. اللہ کبھی کبھی خلاف کے لیے بھی آ جاتا ہے. وما اور نہیں ہے انتا آپ، علیہم ان پر، بھی وکیل کوئی ذمہ دار، دروگا. یعنی کسی کے پاس اگر کتاب آ گئی، اگر وہ ہدایت پا گیا تو اس کا اپنا فائدہ، اور اگر وہ بھٹک گیا تو بھی اس کا اپنا نقصان، اپنے لیے وہ بھٹکا. اللہ یتوفا وہ فوت کرتا ہے، انفسا جانوں کو. کون؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ فوت کرتا ہے جانوں کو، ہینا جس وقت، موتیہا اس کے موت کے. اللہ فوت کرتا ہے جانوں کو وقت پر، موتیہا اس کی موت کے. سمجھ میں آ گیا؟ اس کی موت کے وقت. واللتی اور وہ جو لم نہیں تمت مرے، فیمیل نفس، جان کی بات ہو رہی ہے نا، جان فیمیل ہوتی ہے اس لیے. اور جو نہیں مرے، فی منامہا اپنی نیند میں، نوم سے بنا ہے، منامہا اپنی نیند میں، تو نیند بھی فیمیل آتی ہے اس لیے بھی یہاں پر ہے. فیمسکو تو وہ روک لیتا ہے، اللتی اس کو، قدا اس نے فیصلہ کیا، علیہا اس پر، موت کا. ویرسلو اور وہ بھیج دیتا ہے، الاخری دوسری کو، یعنی روح، الی اجل ایک وقت تک، مسمن مقرر. ان فی ذالک بے شک اس میں ضرور ہی نشانیاں ہیں، لقوم اس قوم کے لیے جو یتفکرون غور و فکر کرتی ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ دو روحیں ہوتی ہیں،
ہے نا, ایک روح اللہ تعالیٰ نکال لیتے ہیں سوتے وقت, اور ایک روح واپس رہتی ہے جس کے ذریعے ہم سانس لیتے ہیں, ہمارا ہارٹ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کو سوتے سوتے موت دینی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ دوسری روح کو بھی بلا لیتے ہیں, اور جب اللہ تعالیٰ کو اگلے دن اٹھانا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوسری روح کو واپس بھیج دیتے ہیں. اور نیند جو ہے وہ ایکسپیرینس ہوتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں ہر روز ایکسپیرینس کرا رہے ہیں موت کا, کہ اسی طرح تمہاری روح چلی جائے گی. ابھی تو تمہیں جب تم سوتے ہو تب بھی تمہیں کچھ نہیں پتا چلتا, کوئی کچھ بھی کر کے چلا جائے آپ کو سوتے ہوئے پتا نہیں چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے نا. اور موت کے وقت بھی انسان کو کچھ پتا نہیں چلتا, کوئی ہوش نہیں رہتا موت کے وقت. تو اس لیے نبی نے فرمایا کہ دعا پڑھ کے سویا کرو, اس لیے دعا کو سکھایا نبی نے. اور پھر نیند جو ہوتی ہے وہ کون ہوتی ہے؟ موت کی بہن ہوتی ہے نیند, ہے نا. حدیث سے پتہ چلتا ہے نا کہ نیند موت کی بہن ہوتی ہے. تو اس لیے نبی نے دعا فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی بستر پر سونے کے لیے جائے تو اپنے تہبند کے اندرونی حصے سے اسے جھاڑ لے, نہ جانے اس پر کیا ہو. پھر وہ دعا پڑھے, سونے کی دعا. اور کون کون سی دعا آتی ہے؟ اللہم بسمیکا اموتو و احیا, اے اللہ تیرے نام سے میں جیتا ہوں اور مرتا ہوں اور جیتا ہوں. پھر اور اسی طرح ایک اور دعا ہے, بسمکا ربی ودعتو جنبی وبیکا ارفعوہ ان امسکتو نفسی فاغفر لہا وان ارسلتہا فاحفظہا بما تحفظ بہ عبادک الصالحین, کہ میرے رب تیرے نام سے میں نے اپنا پہلو رکھا, تیرے ہی نام سے اٹھوں گا. اگر تو نے میری جان کو روک لیا تو اس پر رحمت کرنا, یعنی اگر روح نہیں لوٹائی تو اس پر رحم کرنا. اور اگر تو اس کو چھوڑ دے یعنی زندگی باقی رکھے تو اس کی اس طرح حفاظت کرنا جس طرح تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے. کتنی پیاری دعا ہے نا. کہاں ملے گی آپ کو؟ اسی میں بھی آپ کو ملے گی تہبند, کیونکہ اس وقت ایکسٹرا چیزیں نہیں ہوتی تھی. ہمارے پاس تو اتنا کچھ ہے کسی سے بھی جھاڑ لو, لیکن اس وقت اتنا کپڑا بھی نہیں ہوتا تھا کہ اپنے جسم کو بھی پورا ڈھکا جائے. اور کبھی کبھار نبی تو وہ کپڑا دھو کے گیلا اسی کو پہن کر جاتے تھے, سوکھتا بھی نہیں تھا وہ. اس لیے تہبند کے اندرونی حصے سے, یعنی جو نیچے پہنا ہوا ہوتا تھا اس کو اتار کے اس کے اندرونی حصے سے اس کو جھاڑ لو اور پھر واپس. امیت تخذو, کیا انہوں نے بنا لیا, من دون اللہ, اللہ کے علاوہ, شفعاء کوئی سفارشی, یعنی کنہوں نے؟ مشرکین مکہ نے. سفارشی جو سفارش کریں. قل کہہ دیجئے, اولو کیا اگر, کانو ہو وہ, لا یملکونا نہیں وہ مالک ہوتے, شیئن کسی چیز کے, ولا اور نہ ہی, یاقلون وہ عقل رکھتے ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو سفارشی بناؤ گے. تو نبی سے کہہ رہے ہیں, ان سے کہہ دو اگر وہ عقل بھی نہ رکھتے ہوں, ان کے پاس کوئی, ان کے ہاتھ میں کچھ ہو بھی نہ, کسی چیز کے مالک نہیں ہے, کچھ بھی اختیار نہیں ہے, پھر بھی تم انہی کو معبود بناؤ گے, کیونکہ کوئی اختیار نہیں ہے نا ان کے پاس, کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پھر بھی عقل نہیں آتی, پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے, اور پھر بھی تم ان کو اپنا معبود بنا رہے ہو. قل کہہ دیجئے, اللہ کے لیے ہے شفاعتو سفارش, اللہ کے لیے ہے سفارش, جمیعاً ساری کی ساری, لہو اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی, ثم پھر الیہ اسی کی طرف ترجعون تم سب لوٹائے جاؤ گے. یعنی سفارش بھی اللہ کے لیے, مطلب اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے تبھی سفارش ہوگی, تبھی نبی سفارش کریں گے, اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ کہیں گے اسی کے لیے سفارش ہوگی. وَإِذَا اور جب ذکرہ ذکر کیا جاتا ہے اللہ اللہ کا, وحدہ اکیلے اس کا, اشتمازت نفرت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, شین میم زا اشتماز سے بنائیے, اشتمزاز, اشمعزت سے, یعنی اس غم کو کہتے ہیں جو دل کو پکڑ لے اور چہرے پر ظاہر ہو جائے, یعنی وہ غم جو دل پر لگ جائے. ٹھیک ہے نا, وہ غم جو دل پر لگ جائے. اسی سے استبشار ہے, یعنی یستبشرونا, اسی باب سے استبشار آتا ہے, اتنی خوشی جو چہرے پر ظاہر ہو جائے. تو مومن کو جو خوشی ہوتی ہے وہ کس سے ہوتی ہے؟ اللہ کے ذکر سے. اور کافروں کو یعنی غیر مسلم کو جو خوشی ہوتی ہے وہ کس سے ہوتی ہے؟ غیر اللہ کے ذکر سے. تو یہاں پر وہی ہے, جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا, اس اکیلے کا, اشمازت نفرت کرتے ہیں, قلوب دل, الذین ان لوگوں کے جو لا یؤمنون نہیں مان لاتے, بالآخرتی
آخرت پر. وَإِذَا اور جب ذکرہ ذکر کیا جاتا ہے الذین ان کا جو من دنیہ اس کے علاوہ ہیں اذا تب ہم وہ سب یستبشرون خوش ہو جاتے ہیں. دونوں اپوزٹ آئے ہیں ایک ہی بات سے ہے نا, اپوزٹ ہیں دونوں. تو مومن کے دل بہت خوش ہو جاتے ہیں, اتنے خوش کہ چہرے پر خوشی کے اثرات نظر آ جاتے ہیں. تو وہ کس کے ذکر سے؟ اللہ کے ذکر سے. اور جو غیر مومن ہوتے ہیں, غیر مسلم ہوتے ہیں, ان کے دل غیر اللہ کے ذکر سے خوش ہو جاتے ہیں. تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے چہرے پر مسکراہٹ کس سے آتی ہے, کس بات سے ہمارے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے نا. اور فالتو کی باتوں سے آ رہی ہے, یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے آ رہی ہے, یا اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری سے آ رہی ہے, یا قرآن پڑھنے سے آ رہی ہے. کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کرائیٹیریا بتا دیا کہ کس کے دل خوش ہوتے ہیں. تو اب دیکھ لیں کہ ہمارے دل اسی کیٹیگری میں آتے ہیں یا کسی اور. اس کو ہم ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں. دیکھیے جب ہم ہل اسٹیشن پر جاتے ہیں یا کوئی بہت خوبصورت نظارہ دیکھتے ہیں, کتنی خوشی آ جاتی ہے نا, ہم چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے. یا چھوٹے بچے ذرا سی لالی پاپ دکھا دو, ان کو کتنے خوش ہو جاتے ہیں نا, چہرے پر خوشی آ جاتی ہے. اسی طرح اللہ کے ذکر سے مومن کے چہرے پر خوشی آ جاتی ہے. قل کہہ دیجئے اللہم اے اللہ, فاترہ اے پیدا کرنے والے, السماوات آسمانوں کے, والارض اور زمین کے, عالمہ جاننے والے, الغیبی غیب کے, والشہادتی اور حاضر کے, انتا تو ہی تحکم فیصلہ کرے گا, بینا درمیان عبادی کا اپنے بندوں کے, فیما اس میں جو کانو ہے وہ فیہی اس میں یختلفون اختلاف کرتے. یعنی نبی کو کہا جا رہا ہے کہ یہ دعا مانگو, یعنی اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ فیصلہ کرنے والا ہے اور وہی فیصلہ کرے گا, اور ان کی باتوں سے آپ پریشان مت ہو. ولو اور اگر انا بے شک ہو, للذین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا, ماں جو کچھ فی الارض زمین میں ہے, جمیعاً سب کا سب, ومثلہ اور اسی کے مثل, معاہ اس کے ساتھ, لافتدوا تو ضرور وہ فدیہ دے دیں, بھی اسے, من سوء العذاب برے عذاب سے, یعنی برے عذاب سے کیا بچنے کے لیے. یوما دن قیامت کے, و بدآ اور ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے, من اللہ اللہ کی طرف سے, ماں جو لم نہیں یکونو تھے وہ, یہ تسبون گمان کرتے. یعنی جن لوگوں نے ظلم کیا, جب قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے, برے عذاب کو دیکھیں گے, تو وہ کیا سوچیں گے, میں سب کچھ فدیے میں دے دوں, جو بھی آسمان اور زمین میں ہے سب اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں, فدیے میں دے دوں, اور میں اس عذاب سے بچ جاؤں. لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کوئی بچ نہیں پائے گا. اب یہاں پر بہت سے وہ ملتی ہیں, یعنی جب ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے اللہ کی طرف سے, جو نہیں تھے وہ گمان رکھتے, یعنی اس دن ان کو ایسا عذاب ظاہر ہوگا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمیں کیسا عذاب ملے گا, یعنی ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیسا عذاب ہے. مجاہد کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسے عمل کیے جنہیں وہ نیک سمجھتے تھے, لیکن اصل میں وہ برے تھے, کیونکہ انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ ہمیں ایسا عذاب ملے گا. کیونکہ بظاہر وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو کی پوجا کرنے کو بہت نیک عمل سمجھتے ہیں. صبح صبح 4 بجے اٹھ جاتے ہیں, اللہ ہے نا, اور اپنے بتوں کے آگے جھکتے ہیں, 4 بجے اٹھتے ہیں, صبح صبح نہاتے ہیں, چاہے ٹھنڈ ہو یا سردی ہو یا گرمی ہو, وہ پہلے اسنان کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ کچن میں جائیں گے, ہے نا, یہی ہوتا ہے. کتنی محنت کرتے ہیں, اور یہ عمل ان کے لیے کتنا اچھا ہے تو بہت اچھا ہے نا یہ عمل, وہ تو بہت اچھا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ میں کتنا اچھا کام کر رہا ہوں, لیکن انہوں نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا, انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہ عمل ہمارے لیے اتنا برا تھا. ایسے لوگوں کے لیے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے اور ان کو عذاب ملے گا. سفیان ثوری کہتے ہیں کہ ریاکاری کرنے والوں کے لیے تباہی ہے, تباہی ہے. یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی, یعنی جو ریاکاری کرتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہم اتنا برا عمل کر رہے ہیں, وہ جب ظاہر ہو جائے گا تو انہیں پتہ چل جائے گا. اسی طرح اکرمہ بن عمار کہتے ہیں کہ محمد بن منقد اپنی موت کے وقت بہت زیادہ گھبرائے, گھبراہٹ طاری ہو گئی, تو ان سے کہا گیا یہ خوف اور یہ گھبراہٹ کس بات پر ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کی کتاب میں ایک آیت ایسی ہے جس سے میں ڈرتا ہوں, اور وہ یہ ہے, وَبَدَأَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ, اور میں ڈرتا ہوں کہ میرے سامنے وہ کچھ نہ آ جائے جس کا مجھے گمان بھی نہ ہو, خیال بھی نہ ہو. یہ آیت دیکھنے میں ایسی ہے کہ بس پڑھو اور نکل جاؤ, لیکن اس کو اگر مفہوم پر غور کریں گے نا تو یہ بہت سخت آیت ہے. ہمیں بھی نہیں پتا ہم ایسا کون سا عمل کر رہے ہیں, اور پتہ نہیں ہمارے سامنے آ جائے اور مجھے پتا بھی نہ ہو اور وہ عمل ہمیں جہنم میں لے جائے, تو یہ بہت ڈرنے والی بات ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اللہ مجھے ان گناہوں سے بھی بچا جسے میں جانتی ہوں, اور ان سے بھی جسے میں نہیں جانتی. میری مغفرت کر ان گناہوں کی بھی جنہیں میں نے جان بوجھ کر کیا, اور ان کی بھی جنہیں میں جانتی نہیں.
اس لیے یہ دعا مانگی جاتی ہے. ہمیں پتہ نہیں نا ہمارے سامنے کیا آ جائے, وہاں جب ہم پہنچے پتہ چلے شوق ہو گئے رہ کر اس کو دیکھ کر, ارے یہ گناہ کا کام تھا اور میں تو اسے اچھا سمجھ رہی تھی, اور وہی گناہ لے کے چلا گیا جہنم میں. وَبَدَأَ اور ظاہر ہو جائیں گی ان کے لیے سیئات برائیاں جو کسبو انہوں نے کمائی. وحاقہ اور گھیر لے گا انہیں جو تھے وہ اس کا یستہزئون مذاق اڑاتے, یعنی سب چیز ظاہر ہو جائے گی, ساری برائیاں ان کے سامنے آ جائیں گی. فَإِذَا پھر جب مسا پہنچتا ہے انسان کو درن کوئی نقصان یا کوئی تکلیف, دعانا وہ پکارتا ہے ہمیں, ثم پھر اذا جب خولناہ ہم عطا کرتے ہیں اسے, خا واو لام خول سے بنا ہے, خولا یخولو احسان کے طور پر عطا کرنا. جب ہم عطا کرتے ہیں اسے نعمتن کوئی نعمت, منا اپنے پاس سے, قالا وہ کہتا ہے انما بے شک اوتیتہ دیا گیا ہوں میں اسے, علی علم علم کی وجہ سے, بلکہ وہ فتنتن ایک فتنہ ہے, اور لیکن ان کے اکثر لا یعلمون نہیں علم رکھتے. تو یہاں پر کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو مصیبت پہنچاتے ہیں, یعنی دنیا میں کسی کو بھی کوئی مصیبت آتی ہے, اگر وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے تو وہ کیا کرتا ہے, اللہ کی رضا سمجھ کے راضی ہو جاتا ہے. لیکن جو متقی نہیں ہے یا جو غیر مسلم ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے. یہاں پر غلط فہمی کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا میں بھی انسان غلط فہمیوں کا شکار رہتا ہے. جب کوئی نعمت ملتی ہے تو کیا سوچتا ہے, میں تو اتنی انٹیلیجنٹ تھی, میں اتنی علم والی تھی, اس لیے مجھے یہ نعمت ملی ہے, اور بھول جاتا ہے کہ علم کی وجہ سے نہیں ملی, بلکہ اللہ نے اللہ کی نعمت ہے, یہ اللہ کی رحمت اس کے اوپر تھی, اس لیے اس کو یہ نعمت ملی ہے. اگر ہر علم والے کو نعمت ملتی تو ہر کوئی ڈگری لے کر جاب کر رہا ہوتا. ایسا تو نہیں ہوتا کہ ڈگری ہونے کے باوجود بھی ویلے بیٹھے ہوئے ہوتا ہے نا, کتنی ڈگریاں ہوتی ہیں اور ایسے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں لیکن جاب نہیں ملتی. ایک ہی جگہ سے پڑھے ہوئے بچے الگ الگ جگہ کہاں چلے جاتے ہیں, کوئی وہیں رہ جاتا ہے, کسی کو کچھ ملتا نہیں ہے اور کوئی اتنا آگے نکل جاتا ہے. تو وہ کس کی وجہ سے, اللہ کی نعمت ہے, وہ ہمارے علم کی وجہ سے نہیں ہے. قد در حقیق, اس لیے اس میں کیا ہے کہ خواہش اگر پوری نہ ہو, خواہش پوری ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی رضا سے راضی رہیں, اس کو ایکسپٹ کرے کہ میرے اللہ نے میرے لیے یہی چوز کیا ہے, میں اس سے راضی ہوں. اللہ کو پتا ہے, مجھے نہیں پتا. اس کو پتا ہے کہ مجھے کیا چاہیے اور کیا نہیں چاہیے, کیونکہ میرا جسم اس نے بنایا ہے. جس طرح ایک مشین بنانے والے کو یہ پتا ہوتا ہے کہ کس چیز سے وہ خراب ہوگی, کیسے اس کو ٹھیک کیا جائے, اور کیا کیا اس کے اوپر مارا جائے جس سے وہ ٹھیک ہو, کس طرح کر کے, اسی طرح مجھے میرے اللہ نے بنایا ہے, اور وہی جانتا ہے کہ میرے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے, اس لیے اس کی رضا سے راضی ہو جائیں. در حقیقت کہا تھا اسے الذین ان لوگوں نے جو من قبلہم ان سے پہلے تھے, فما تو نہیں اغنا کام آیا ان کے جو تھے وہ یکسبون کمائی کرتے. یعنی پہلے لوگ کتنا علم تھا, کتنی اسکل, کتنا ہنر تھا ان کے پاس, لیکن اللہ کے عذاب سے بچا پائے ان کو وہ اسکل نہیں. قوم عاد, قوم سمود, اتنی زیادہ ٹیلنٹڈ قوم تھی. قوم فرعون, کتنے بڑے بڑے انہوں نے پیرامڈز بنا رکھے تھے اور پتہ نہیں کیا کیا بنا رکھا ہے جو آج تک مسٹری ہیں. ایسی قوم ہے نا جو مسٹری تھی کہ انہوں نے کیسے بنایا, لیکن وہ بھی تباہ ہو گئی, ان کا ہنر انہیں بچا نہیں پایا. فَأَصَابَهُمْ تو پہنچی انہیں سیئات برائیاں جو کسبوا انہوں نے کمائی. والذین اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا, من ہؤلاء ان لوگوں میں سے, سیصیبہم جلد ہی پہنچے گی انہیں سیئات برائیاں, ما اس کی جو کسبوا انہوں نے کمائی, وما اور نہیں ہے وہ بھی معجزین عاجز کرنے والے. تو جن لوگوں نے ظلم کیا انہی کو ان کا بدلہ مل رہا ہے, اور جو نیک ہوتا ہے ان کو برائیاں نہیں پہنچتی, اور جو لوگ ظلم کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے, اللہ تعالیٰ کو بے بس نہیں کر سکتے. اولم اور کیا نہیں, یعلموا انہوں نے جانا, بے شک اللہ یبسطو پھیلاتا ہے, کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے وہ چاہتا ہے, وَيَقْدِرُ اور وہ تنگ کر دیتا ہے. ان فی ذالک بے شک اس میں ضروری نشانی ہے اس قوم کے لیے جو یؤمنون ایمان لاتی ہے. رزق کے معاملے میں بھی بھروسہ صرف کس پر کرے, اللہ تعالیٰ پر, کیونکہ اسی کا کام ہے رزق دینا. تو اس لیے کیا ہے, حلال طریقے سے اس کو کمانے کی کوشش کرے, حرام میں نہ پڑے, کیونکہ وہ چاہے تو بڑھا دے اور وہ چاہے تو کم کر دے. کل کہہ دیجئے یا عبادیہ, اے میرے بندو,
الذین وہ جنہوں نے اسرفو زیادتی کی. اسرفو کس سے بنا ہے؟ اسراف، گناہوں کی کثرت اور اس میں بہت آگے نکل جانا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا بھی آتا ہے. آگے وہی آ رہا ہے، وہ لوگ جنہوں نے زیادتی کی علی انفسہم اپنی نفسوں پر، لا نہیں، تقنطوا تم مایوس ہو، من رحمتی رحمت سے اللہ کی، بے شک اللہ بخش دیتا ہے، ذنوبا گناہوں کو، جمیعاً سب کے سب، بے شک وہ وہی غفور بخشنے والا، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے. اس آیت کو جو ہے آپ اس کو بھی انڈر لائن کریں، بہت تسلی والی آیت ہے یہ، کہ اے میرے بندو جنہوں نے زیادتی کی اپنی نفس پہ، یعنی اگر ان سے گناہ ہو جائے تو مایوس مت ہو اللہ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے اگر سچے دل سے معافی مانگے. عذاب کب آتا ہے؟ 2 وجہ سے، گناہ کیے اور پھر پلٹے نہیں، اور 3 وجہ بتائیں اس میں، گناہ کیے، پلٹے نہیں، اور پھر گناہ کر کے مایوس ہو گئے تو عذاب آتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر گناہ ہو گئے، پلٹ آئے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے، تو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے. مسند احمد میں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ساری دنیا اور ہر چیز کے ملنے سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس آیت کے نازل ہونے سے ہوئی، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے نا، مایوس مت ہونا، میں تمہیں معاف کر دوں گا، کتنے بھی گناہ ہو جائیں تم پلٹ آؤ، میں تمہیں معاف کر دوں گا. ایک شخص نے سوال کیا، میں نے اگر کسی نے شرک کیا ہو، آپ نے تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد فرمایا، خبردار رہو، اگر کسی شخص نے شرک کیا ہو اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف کر دے گا، اگر وہ معافی مانگ لے اور اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئے تو اللہ اسے بھی معاف کر دیں گے. مسند احمد میں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی قسم جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے، اگر تم خطائیں کرتے کرتے زمین اور آسمان بھر ڈالو پھر اللہ سے استغفار کرو تو یقیناً وہ تمہیں بخش دے گا. اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر تم خطائیں کرو ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ ان لوگوں کو لائیں گے جو خطا کر کے استغفار کریں، پھر اللہ انہیں بخش دے. کتنی بہترین حدیث ہے. یعنی آپ خطا کر رہے ہیں نا، تو ایسا نہیں آپ ہٹ درم ہو جائیں، اللہ تو بخشنے والا ہے میں تو کر لوں، نہیں، پلٹ آئے، فوراً معافی مانگے، نہیں میرے اللہ نے مجھ سے کہا ہے میں بخش دوں گا، میرے سے تو غلطی ہو گئی، نہ چاہتے ہوئے بھی ہو گئی، تو پلٹ آئے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اسی طرح حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑے بڑے گناہ یہ ہیں کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اس کی تدبیر سے نڈر رہنا، اور اللہ کی رحمت کی آس چھوڑ بیٹھنا، اور اس کی رحمت سے مایوس ہونا، یہ بھی بڑے گناہ ہیں، ان سے بچو. یعنی آگے بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، وَأَنِيبُوا، اور رجوع کرو، امر ہے، یہ امر جمع، رجوع کرو یعنی میری طرف پلٹ کر آؤ، اِلَىٰ رَبِّكُمْ اپنے رب کی طرف، وَأَسْلِمُوا اور فرمانبردار بن جاؤ اس کے لیے، من قبل اس سے پہلے کہ یاتیکم آ جائے تمہارے پاس عذاب، ثم پھر لا نہیں تنصرون تم مدد کیے جاؤ گے. یعنی عذاب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر توبہ کر لیتا ہے تو اس کی صفائی ہو جاتی ہے، اگر وہ گناہ زیادہ کرتا ہے تو وہ سیاہی پھیلتی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ سیاہی سارے دل کو گھیر لیتی ہے. تو مومن صفائی کرتا ہوا چلتا ہے. آپ لوگ بھی، آپ یہ دیکھیں نا، آپ اپنے گھر میں آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ ڈسٹنگ نہ کریں، کم سے کم روز نہیں کرتے لیکن ہر دوسرے دن تو آپ کرتے ہیں نا ڈسٹنگ، اور اگر نہ کریں ڈسٹنگ تو پھر ڈسٹ بیٹھتی چلی جائے گی اور کیا ہو جائے گا، آپ کا گھر بالکل خراب. اسی طرح مومن جو ہے وہ دل کی ڈسٹنگ کرتا چلتا ہے، ڈسٹ اس پر آ کر بیٹھتی ہے، گناہ ہوتے ہیں، زیادتی ہو جاتی ہے، لیکن فوراً معاف کر دیتا ہے اور اس کی صفائی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، جب تو مجھ سے دعا کرے تو مجھ سے امید رکھے تو تیرے جتنے بھی گناہ ہوں گے تو میں اسے بخش دوں گا اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندی کو پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں تجھے بخش دوں گا اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. اے ابن آدم، اگر تو زمین بھر بھی گناہ لے کر آئے پھر مجھے تو اس حال میں ملے کہ تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو تو میں تجھے اتنے ہی مقدار میں بخش دوں گا، بخشش سے نواز دوں گا. یعنی اللہ تعالیٰ اتنا بخشنے والے. اگر حقوق العباد میں ہم سے کوئی کوتاہی ہو جائے
اور وہ لوگ ہم سے جدا ہو جائیں تو ان کی کیسے معافی مانگے, کیا کریں؟ جیسے کوئی فوت ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے زیادتی کی, اس کے حقوق میں کمی کر دی, اب اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے جب تک وہ معاف نہیں کرے گا, تو کیا کریں؟ اس کے لیے بخشش کی دعا کریں. اگر کسی کا مالی حق ہے تو اس کا حق ادا کرے, ہے نا, اتنی ہی قیمت. اگر کسی سے مال لیا ہے اتنی ہی قیمت, یعنی اگر مان لو میں نے کسی سے قرض لیا ہے اور وہ مر گیا, یا میں نے اس کا مال ہڑپ لیا اور وہ مر گیا, تو کیا کریں؟ جتنا مال لیا تھا اتنے ہی مال کو کیا کر دیں, اتنی ہی قیمت کا صدقہ کر دیں, خیرات کر دیں, ٹھیک ہے. اس کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا, اچھا کرنا, اس سے اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں. ایک شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا میں نے اپنی ماں کے ساتھ زیادتی کی اور اب وہ فوت ہو چکی, تو آپ نے فرمایا کیا تیری خالہ زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں. تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرو, یہی اس کے گناہوں کا کفارہ ہے, یعنی ان کے رشتہ داروں کے ساتھ. اگر ماں مر جائے تو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو, خالہ ہوں, ہے نا, اور اسی طرح پھوپھی ہوں یا ان کے بھائی ہوں, بہن ہوں, یا فادر ہوں, چاچا ہیں, ہمارے تایا ہیں, ان کے ساتھ حسن سلوک کریں, ٹھیک ہے. اور اگر پچھلی زندگی میں کوئی گناہ ہو گیا ہو اور پچھتاوا ہے تو اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگے, اور اپنے گناہ کسی کو نہ بتائیں کہ میرے سے یہ گناہ ہو گیا تھا, میں اتنی گنہگار ہوں, اب میں کیا کروں. جس پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا, آپ کا کوئی حق نہیں بنتا کہ آپ وہ پردہ ہٹا دیں. کچھ کہتے ہیں نا کہ میں پہلے اتنی گنہگار تھی, اب میری شادی ہو گئی, اب میں اپنے شوہر کو دھوکہ نہیں دے سکتی, میں ان کو سب بتا دوں گی سچ سچ. یہ بھی ہوتا ہے نا ہمارے اندر, تو نہ بتائیں, آپ سچے دل سے اس کے ساتھ رہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں, بس وہی کافی ہے. اور شرمندہ ہو اللہ سے معافی مانگے. اور اگر اللہ نے چھپا رکھا ہے, پردہ ڈال رکھا ہے, اس کا مطلب یہ کہ اللہ نہیں بتانا چاہ رہے, تو آپ کیوں اپنا پردہ اٹھا رہے ہیں, کیوں اپنا راز فاش کر رہے ہیں؟ تو جو اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا اس کو چھپائے رکھے, کسی کو نہ بتائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نے یہ کہا کہ قسم ہے خدا کی کہ اس کو تو اللہ تعالیٰ کبھی نہیں بخشے گا, یعنی کسی کے بارے میں اس کی بخشش نہیں ہوگی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کون ہے جو مجھ پر قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں فلاں آدمی کو نہیں بخشوں گا, بس میں نے بخش دیا فلاں شخص کو اور ضائع کر دیا تیرے عمل کو. کبھی نہ کہ اللہ تعالیٰ تجھے کبھی نہیں بخشے گا. آپ کو پتا ہے بخشے گا نہیں بخشے گا. اگر اس نے سچے دل سے توبہ کر لی, شرمندہ ہو گیا, پھر اللہ تعالیٰ نے تو اسے بخش دیا اور میرے عمل کو ضائع کر دیا. اس لیے زبان جو ہے وہ سوچ سمجھ کے کھولے, گناہوں کے معاملے میں کسی سے ایسا نہ بولے. ابن مسعود فرماتے ہیں کہ مومن اپنے گناہ کو یوں سمجھتا ہے کہ جیسے کہ وہ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو اور ڈرتا ہو کہ کہیں وہ اس پر نہ گرے, اور فاجر اپنے گناہوں کو ایسے سمجھتا ہے جیسے ایک مکھی ہو جو اس کی ناک پر بیٹھی ہو اور اس نے اشارہ کیا اور اس کو اڑا دیا. مومن اتنا دبا ہوتا ہے, یعنی ہر وقت معافی مانگتا ہے, اور اس کو ڈر لگتا ہے کہیں یہ گناہ میرے اوپر نہ گر جائے, یعنی مجھے لے کے جہنم میں نہ گر جائے. اور مومن گناہ کرتا ہے, فاجر گناہ کرتا ہے اور کیا سوچتا ہے کہ مکھی بیٹھی ہے اور یوں اڑا دیا اسے, دوبارہ گناہ کر لیا, پھر مکھی کو اڑا دیا, دوبارہ گناہ کر لیا, یہ کام. اور پھر یہ ہوتا ہے نا, ہم بتانا کیوں چاہتے ہیں, ہمارے اوپر بوجھ ہوتا ہے کہ میرا بوجھ ہلکا ہو جائے گا, اور یہ نہیں پتا ہوتا گناہ بتانے کے بعد بوجھ اور ڈبل ہو جاتا ہے. پہلے تو گناہ کا بوجھ تھا, اب یہ بوجھ, اب وہ کسی اور کو نہ بتا دوں, ڈبل بوجھ ہو گیا نا. تو اپنے اوپر ڈبل بوجھ کیوں لائے, ایک ہی بوجھ کافی ہے نا کہ بس گناہ ہو گیا, دوسرے بوجھ سے تو بری ہو جائے. اور پھر وہ والی حدیث یاد کرو, التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, گناہ سے توبہ کرنے والا بے گناہ کی طرح ہے. یہ تو مشہور حدیث ہے نا جو بچوں کو یاد کرائی جاتی ہے, شارٹ حدیث ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا بے گناہ کی طرح ہے. وَاتَّبِعُوا, اور پیروی کرو, احسنا, بہترین کی, ماں جو انزلہ نازل کیا گیا علیکم تمہاری طرف, من ربکم تمہارے رب کی طرف سے, کیا؟ قرآن. اور اس میں احسن کی پیروی کرو, سب سے اچھے طریقے سے اس کی پیروی, اچھی جو بات اللہ تعالیٰ نے کہہ دی ان کی پیروی کرو. من قبل, اس سے پہلے کہ یاتیکم, آ جائے تمہارے پاس عذاب, بغتتن, اچانک, اور تم لا تشعرون, نہیں تم شعور رکھتے ہو. عذاب آنے سے پہلے سدھر جاؤ, عذاب آنے سے پہلے معافی مانگ لو, عذاب آنے سے پہلے عمل کر لو. ان, یہ کہ تقولو, کہو, کہے, نفسن, کوئی نفس, یا حسرتا, ہائے حسرت, اللہ, ہائے افسوس, اس پر جو, فرت تو, میں نے کوتاہی کی, کمی کی, کوتاہی کی, فی جنبی, حق میں, اللہ ہی اللہ کے,
اور بے شک کنتو تھا میں من الساخرین، ضرور ہی مذاق اڑانے والوں میں سے. یعنی معافی مانگ لو، عمل کر لو، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اپنے آپ پر افسوس کرے کہ میں نے زیادتی کی، کہ میں مذاق اڑانے والوں میں سے تھا. اگر زیادتی ہو گئی تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو. کیونکہ جب موت سامنے آ جاتی ہے تو دروازے کس کے؟ توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. اس سے پہلے توبہ کے دروازے بند ہو جائیں تب تک توبہ کرتے رہو اللہ تعالیٰ سے. او یا تقولو، وہ کہے، لو کاش، ان اللہ، بے شک اللہ، ہدانی، ہدایت دے دیتا مجھے، لکنتو، ضرور میں ہو جاتا، من المتقین، متقیوں میں سے. یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ دن نہ آئے، کیونکہ قیامت کے دن وہ کیا کہیں گے؟ کاش اللہ مجھے ہدایت دیتا اور میں متقی میں سے ہو جاتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ ابھی بھی ہدایت دینا چاہ رہے ہیں، لیکن انسان خود ہی ہدایت کی طرف نہیں آ رہا. بار بار ان کو سمجھایا جاتا ہے پھر نہیں مانتا، اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ افسوس کرے گا، روئے گا، کاش میں متقی ہوتا. او یا تقولا، وہ کہے گا جس وقت ترا، وہ دیکھے گا عذاب کو، لو کاش، انا، یہ کہ ہو، لی، میرے لیے، قرتن، ایک بار پلٹنا، فاکونا، تو میں ہو جاؤں گا، من المحسنین، نیکی کرنے والوں میں سے. یعنی ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ بس ایک بار واپس بھیج دے، میں ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں گا، میں نیکوکار میں سے ہو جاؤں گا، مجھے بس ایک بار بھیج دے، میں محسن بن جاؤں گا. بلا، کیوں نہیں، قد، در حقیقت، جات کا، آ گئی تیرے پاس، آیتی، میری آیت، فکذبتا، تو تو نے جھٹلایا، بھی ہاں انہیں، فاستکبرتا، اور تو نے تکبر کیا، وکنتا، اور تھا تو، من الکافرین، کافروں میں سے. یعنی تو مان کر ہی نہیں دیا، میں نے تو تیرے پاس بھیجا. اللہ تعالیٰ کیا کہے گا؟ میں نے تیرے پاس نشانیاں بھیجی، تو نے جھٹلایا اور تو نے تکبر کیا، تو مان کر ہی نہیں دیا میری بات کو. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، ترا، آپ دیکھیں گے، الذین، ان کو جنہوں نے، کذبوا، جھوٹ بولا، علی اللہ، اللہ پر، وجوہہم، ان کے چہرے، مسودۃن، سیاہ ہوں گے، مسودہ، سیاہ ہوں گے، الیسا، کیا نہیں ہے جہنم میں، مسون، ٹھکانہ، للمتکبرین، تکبر کرنے والوں کا. یعنی کالے ہوں گے، کیونکہ یہ بات بار بار آ جاتی ہے، قیامت کے دن جو گنہگار ہوگا تو اس کے چہرے اور وہ خود کالا ہو جائے گا، اور جو نیک ہوگا اس کے چہرے روشن ہوں گے، سفید چمکتے ہوئے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کن میں شامل کرے؟ چمکتے ہوئے سفید چہرے کے ساتھ. تو سب سے بڑا ظالم پھر کون ہوا؟ جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولے، اور جو جھوٹ بولے گا اس کے چہرے سیاہ. شروع بھی اسی بات سے ہوا تھا، بات شروع ہوئی تھی کیا؟ اب دیکھو پاری کی شروعات بھی اسی سے ہوئی کہ کون ہے زیادہ بڑا ظالم، جو جھوٹ بولے. اور یہاں پھر سزا بتائی گئی، پھر یہ بتایا گیا کہ ان کی سزا کیا ہوگی. جو ظالم ہوں گے، جو اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، ان کی سزا کیا ہوگی کہ قیامت کے دن ان کے چہرے کالے ہوں گے، سیاہ ہوں گے. اور جس کے چہرے سیاہ تو وہ ڈیفینیٹلی کہاں جائے گا؟ جہنم میں. وَيُنَجِّي، اور نجات دے گا اللہ الذین، ان کو جنہوں نے، اتقوا، تقوی کیا، بمفازتہم، ان کی کامیابی کی وجہ سے، بھی مطلب وجہ، مفازتہم، ان کی کامیابی کی، فازا یفوزو سے بنایا. لا یمسوہم، نہیں پہنچے گی انہیں، سوء، کوئی برائی، اور نہ ہی وہ یحزنون، غمگین ہوں گے. یعنی جن لوگوں نے تقوی کیا انہیں نہ کوئی برائی پہنچے گی، نہ وہ غمگین ہوں گے. یعنی متقی غمگین بھی نہیں ہوتا، برائی تو یعنی عذاب میں بھیجنا تو دور کی بات، اسے غم بھی نہیں ہوتا، اسے پریشانی بھی نہیں ہوتی. آج ہمارے ساتھ یہ اس لیے ہو رہا ہے، ہمیں غم ہے، پریشانی ہے، ڈر ہے، خوف ہے. مومنوں کو خوف ہے، ڈر ہے، کیوں ہے؟ ریزن، سب سے بڑا مین ریزن یہ کہ قرآن چھوڑ دیا، پتہ ہی نہیں کرنا کیا ہے. اس قرآن نے ہی لوگوں مسلمانوں کو ترقی پر پہنچا دیا، اس قرآن نے ہی مسلمانوں کو ذلت بھی دی. اگر قرآن چھوڑ دیا اس لیے ذلت مل رہی ہے، اس لیے ہر قدم پر خوف اور ڈر ہے ہمیں. اگر ہم نے قرآن کو پکڑا ہوتا نا، نہ خوف ہوتا نہ ڈر ہوتا، کیونکہ یہ تو علامت ہے نا متقی کی، ان کو خوف بھی نہیں ہوتا نہ ڈر بھی نہیں ہوتا. کس صحابہ کے بارے میں آپ نے سنا کہ انہیں بہت خوف تھا، انہیں ڈر تھا، ڈپریشن میں چلے گئے. اور آج دیکھو ہر دوسرا انسان ڈپریشن میں، ہر دوسرا تیسرا انسان ڈپریشن میں. پہلے سنی تھی ڈپریشن والی بیماریاں؟ کسی صحابہ کو، کسی نبی کے بارے میں یا کسی صحابہ کے بارے میں آیا کہ ان کو ڈپریشن تھا؟
مطمئن تھے, بالکل ڈپریشن نہیں تھا. کیوں؟ اللہ کی کتاب کو تھام کر ڈپریشن ہو ہی نہیں سکتا. جس کے اندر سے ایمان بھی چلا جاتا ہے نا, اس میں بھی ڈپریشن آتا ہے. اگر ایمان مضبوط ہو نا تو ڈپریشن بھی نہیں ہوتا. اگر ایمان مضبوط نہ ہو تب ڈپریشن ہوتا ہے, تب اسٹریس ہوتا ہے, تب ڈپریشن میں چلا جاتا ہے انسان. اللہ خالق ہے, کلی شیء ہر چیز کا, اور وہ ہر چیز پر وکیل نگہبان ہے. یعنی ہر چیز کی نگہدار اللہ تعالیٰ ہے, ہر چیز کی نگہبانی اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. اس بات پر یقین ہوتا ہے مومن کو, اس لیے وہ ڈپریشن میں نہیں ہوتا. اس کو پتا ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ نگہبانی کر رہے ہیں, ہم صحیح راستے پر, اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع ہونے ہی نہیں دے گا, اللہ تعالیٰ ہمیں رسوا ہونے ہی نہیں دے گا. ہم کہہ ہی نہیں سکتے یہ کہ ہم صحیح راستے پر ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں رسوا نہیں ہونے دے گا. آدھی پبلک کو دیکھو ذرا باہر نکل کر کیا کر رہے ہیں مسلمان. شراب مسلمان پیتا ہے, زنا بھی مسلمان کر لیتا ہے, جھوٹ مسلمان بولتا ہے, اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مسلمانوں نے چھپا رکھا ہے, دعوت کے کام کو مسلمانوں نے روک رکھا ہے. اب کیوں نہیں عذاب آئے گا؟ کیوں وہ ڈپریشن میں نہیں جائے گا؟ جائے گا. نمازیں چھوڑ رکھی ہیں. کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اپنے ہی مسلمانوں میں سے. ہم اپنے گھر میں بھی اگر جھانک کر دیکھیں, کتنے ہیں جو 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں. نماز تو ویسے بھی نماز جو ہے وہ تمام گناہ کو دور کرتی ہے. کیا پڑھا تھا آپ نے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. اس لیے نماز چھوڑ دی, اس لیے گناہ کے کاموں میں بڑھتے جا رہے ہیں, بے حیائی میں بڑھتے جا رہے ہیں. اور پھر نماز کل آپ نے سیرت میں بھی پڑھا تھا, ملی کہاں تھی یہ نماز؟ آسمان پر. اللہ کے نزدیک اتنی اہمیت ہے نماز کی, اور ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے نماز کی, ہے نا. لہو اسی کے لیے ہے, مقالد کنجیاں, چابیاں. مقالد چابیوں کو بھی کہتے ہیں, کنجیوں کو. السماوات آسمان کی اور زمین کی. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بی آیات اللہ, اللہ کی آیتوں کے ساتھ, یہی لوگ ہیں جو خاسرون, نقصان اٹھانے والے ہیں. یعنی تمام آسمان اور زمین کے خزانوں کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. کنجی کس کے ہاتھ میں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. قل کہہ دیجئے, افا غیر اللہ, کیا اللہ کے علاوہ, تو کیا اللہ کے علاوہ, تامرونی تم حکم دیتے ہو مجھے, اعبدو کہ میں عبادت کروں, ایھا الجاہلون اے جاہلو. نبی سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ان سے کہہ دو کہ تم اللہ کے علاوہ مجھے حکم دے رہے ہو میں عبادت کروں. یعنی ایسے لوگوں کو کیا کہا گیا ہے؟ جاہل. جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے اس کو کیا کہہ کے پکارا گیا؟ اے جاہلو. کیونکہ عقل مند اور سمجھ والا تو اللہ کو ہی پکارے گا. وَلَقَدْ اور در حقیقت اوحیا وحی کی گئی ہے, الیکا آپ کی طرف, وَإِلَى الَّذِينَ اور ان لوگوں کی طرف جو من قبلکا آپ سے پہلے تھے, لَإِن کہ اگر اشرکتا شرک کیا آپ نے, لَيَحْبَطَنَّ ضرور, حبتا ضائع, ویسٹ, ضائع, لَيَحْبَطَنَّ ضرور ضائع ہو جائے گا, عملو کا آپ کا عمل, وَلَا تَكُونَنَّ اور ضرور تم ہو جاؤ گے, من الخاسرین خسارہ اٹھانے والوں میں سے. یعنی شرک جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. اگر شرک کسی نے بھی کیا, یہاں پر نبی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نہیں بخشے گا. اگر ہم نے شرک کیا تو ہمیں بخش دیا جائے گا؟ نبی سے تو محبوب نہیں ہے ہم کہ ہمیں بخش دیا جائے, ہے نا. اللہ تعالیٰ کو پھر حدیث میں نے آپ کو بتائی, اللہ تعالیٰ سب گناہ بخش دے گا, لیکن کس حال میں اللہ تعالیٰ کو ملنا ہوگا؟ شرک سے پاک. شرط لگا دی اللہ تعالیٰ نے, شرک سے پاک حالت میں مجھے ملو, میں تمہارے گناہ کو بخش دوں گا. شرک اصغر اور شرک اکبر دونوں شرک سے بچنا ہے. بلکہ اللہ ہی کی, فعبدو تو آپ عبادت کرو, امر ہے نا یہ, عبد عبادت کرو, وکن اور ہو جاؤ, من الشاکرین شکر کرنے والوں میں سے. یعنی اللہ کی عبادت کرو اور کس میں سے بن جاؤ؟ شکر کرنے والوں میں سے. وما اور نہیں, قدرو انہوں نے قدرت کی, انہوں نے قدر کی اللہ کی, حق کا جیسا کہ حق ہے, قدری ہی اس کی قدر کا. والارض اور زمین, جمیعاً ساری کی ساری, قبضتہ اس کے قبضے میں ہے, اس کی مٹھی میں ہے, اس کے قبضے میں ہے, یوم القیامتی قیامت کے دن, والسماوات
اور آسمان مطویاتن لپیٹے ہوئے ہیں، مطویات یعنی لپیٹنا، لپٹے ہوئے ہوں گے، مطویاتن لپٹے ہوئے ہوں گے بھی یمینہ اس کے دائیں ہاتھ میں، سبحانہ وہ پاک ہے، وتعالی اور وہ بلند ہے، اس سے جو یشرکون وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کی بات کر رہے ہیں کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی قدر ویسے نہیں کرتے جیسا کہ قدر کرنے کا حق ہے، اللہ کی عبادت ویسے نہیں کرتے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حق ہے۔ کیسے کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی عبادت؟ خالص ہو کر، لیکن ہم خالص نہیں ہوتے، ہم اپنے آپ کو زبانی کہہ دیتے نہیں میں خالص ہوں، لیکن پھر بھی ہمیں لوگوں کی پرواہ ہوتی ہے، پھر بھی ہمیں رشتہ داروں کی پرواہ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں کرتے میری قدر جیسا کہ کرنی چاہیے، اور آسمان اور زمین اس کے ہاتھ میں لپٹے ہوئے، کوئی قدر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی۔ آسمان اور زمین کی جس کی ہم پرواہ کرتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے قیامت کے دن۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، دوران خطبہ یعنی خطبے کے بیچ میں آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین یعنی تمام سیاروں کو اپنی مٹھی میں لے کر اس طرح پھیرائے گا جیسے ایک بچہ گیند کو پھیراتا ہے، جیسے بچہ گیند ہوتی ہے نا بال، اس کو پھیراتا ہے ویسے، اور فرمائے گا میں ہوں خدا واحد، میں ہوں بادشاہ، میں ہوں جبار، میں ہوں کبریائی کا مالک، کہاں ہے زمین کے بادشاہ، کہاں ہے جبار، کہاں ہے متکبر۔ یہ کہتے کہتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا لرزہ طاری ہوا کہ ہمیں خطرہ ہوا کہ کہیں آپ ممبر سمیت گر نہ پڑے، یعنی اس آیت کو۔ ایک اور روایت آتی ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ عز و جل آسمان کو لپیٹ لے گا، پھر انہیں اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، کہاں ہے جبار، کہاں ہے تکبر کرنے والے، پھر زمینوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر لپیٹ لے گا اور فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، کہاں ہے جبار، کہاں ہے تکبر کرنے والے۔ یعنی اس طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے کہ اور اگر اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو گئی، معرفت مطلب جیسے اللہ تعالیٰ کا حق ہے عبادت کا، اللہ تعالیٰ کی قدر ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا میں نماز پڑھوں تو اگر معرفت حاصل ہو گئی تو وہ نماز پڑھے گا، اگر اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا روزہ رکھ تو وہ روزہ رکھے گا، اگر اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تو پردہ کر تو وہ پردہ کرے گی، اگر اس نے اللہ تعالیٰ کی قدر پہچانی ہوگی تو۔ حدیث قدسی میں آتا ہے میں اور جن اور انس یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ حدیث قدسی کون سی ہوتی ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے ہی بولی ہوتی ہے اپنے بارے میں، ہے نا، وہ حدیث قدسی ہوتی ہے۔ میں اور جن اور انس عجیب سے معاملے پر ہیں، پیدا میں کرتا ہوں اور عبادت کسی اور کی ہو رہی ہے، رزق میں دیتا ہوں شکر کسی اور کا ہو رہا ہے، میں اپنے بندے پر احسان کر کے محبت کا اظہار کرتا ہوں مگر میرا بندہ نافرمانی کر کے مجھے ہی ناراض کرتا ہے، سب کچھ میں دے رہا ہوں توجہ کسی اور کی طرف ہے، شکر کسی اور کا ہو رہا ہے۔ فرمایا جانتے نہیں اس کو، ایک چھوٹی سی پہچان دیکھو، آسمان اور یہ زمین اس کی مٹھی میں ہوں گے، یعنی ایک اللہ تعالیٰ کی چھوٹی سی پہچان ہے۔ وَنُفِخَ اور پھونکا جائے گا فی الصُّورِ سور میں، فَصَعِقَ اور بے ہوش ہو جائے گا، من فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، ومن اور جو فی الارض زمین میں ہے، اللہ مگر من جسے شاء چاہے گا اللہ، پھر نفیقہ پھونکا جائے گا فی ہی اس میں، اخرى دوسری مرتبہ، فیضا پھر جب ہم وہ قیام کھڑے ہوں گے، ینظرون وہ سب دیکھ رہے ہوں گے، یعنی جب سور پھونکا جائے گا تو سب بے ہوش ہو جائیں گے، پھر سور پھونکا جائے گا تو پھر سب دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے،
صحابہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے الا من شاء کی تفسیر پوچھی. یہاں پر ہے نا الا من شاء، مگر جسے چاہے اللہ، اس کی تفسیر پوچھی. آپ نے فرمایا جب سور پھونکا جائے گا ہر چیز فنا ہو جائے گی، صرف جبریل امین، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل علیہ السلام باقی رہ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ملک الموت سے پوچھیں گے کون باقی رہ گیا، وہ بتائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے میکائیل کی جان بھی قبض کر لو. یعنی وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ یہ رہ گئے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے میکائیل کی جان قبض کر لو. پھر اس کے بعد اسرافیل علیہ السلام کی، پھر وہ پوچھیں گے اب کون باقی رہا، پھر وہ بتائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے اسرافیل کی جان قبض کر لو. پھر پوچھیں گے تو بتائیں گے کہ جبریل اور میں باقی بچا. یعنی اب کون؟ جبریل اور میں باقی بچا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم بھی مر جاؤ، تو وہ بھی مر جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام سے یہ سوال کریں گے تو وہ کہیں گے اے رب تو غیر فانی ہے، حی القیوم ہے اور میں فانی ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے ٹھیک کہا، اب تم بھی مر جاؤ. تو وہ بھی وہیں کے وہیں گر جائیں گے اور جان نکل جائے گی. تو جب بے ہوش ہو جائیں گے جو کچھ آسمان میں ہے اور زمین میں ہے، اس کو کیا کہا جائے گا؟ نفقۃ الموت. بے ہوشی سے مراد یہاں پر موت ہے. وَأَشْرَقَتِ اور چمک اٹھے گی. اشرقتی چمک اٹھے گی. شین را قاف سے ہے. مشرق بھی اسی سے ہے، شروق، کیونکہ سورج طلوع ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور مشرق وہ جگہ ہے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے اور زمین روشن ہو جاتی ہے، اس لیے شروق کا لفظ آیا ہے. مشرق ہے نا، اور یہاں پر اشرقتی یعنی روشن کے لیے، تو مشرق بھی اسی سے ہے. وَأَشْرَقَتِ اور روشن ہو اٹھے گی الارض زمین، بِنُورِ نور سے، ربِّہا اپنے رب کی. وَوُضِعَ اور رکھ دی جائے گی کتاب. کون سی؟ نام اعمال. وَجِیعَ اور لائے جائیں گے بِالنَّبِیِّینَ انبیاء، وَشُہَدَاء اور گواہ، وَقُضِیَ اور فیصلہ کر دیا جائے گا بینہم ان کے درمیان، بالحق کی حق کے ساتھ، اور وہ لا یظلمون نہیں ظلم کیے جائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ کے نور کے ساتھ زمین چمک اٹھے گی، ہر ایک نظر آنے لگے گا، کوئی چھپ نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کے سامنے. پھر نام اعمال رکھے جائیں گے، انبیاء، شہداء اور تمام لوگ ایک ایک کر کے اٹھیں گے، ان کے ہاتھ میں نام اعمال دیے جائیں گے، اور پھر کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا. قیامت کا منظر جب لیا تھا اس کے اندر سب ڈیٹیل آ گئی تھی کیسے کیسے ہوگا سب، ہے نا. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل بتا دی کہ سب کیسے ہوگا. اور اس کے بعد بھی اگر کوئی یہ شخص سمجھے کہ پتہ نہیں حساب کتاب ہوگا یا نہیں، پتہ نہیں ملاقات ہوگی یا نہیں، پتہ نہیں جنت ہے یا نہیں، پتہ نہیں جہنم ہے یا نہیں، پتہ نہیں نام اعمال ملیں گے یا نہیں، تو پھر وہ اس کا کیا ہوگا؟ پھر اس کا کچھ نہیں ہو سکتا. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کا حشر سفید اور سرخ امیز زمین پر ہوگا، جیسے میدے کی روٹی صاف اور سفید ہوتی ہے، اس پر کسی چیز کا کوئی نشان نہ ہو. یعنی جب آپ اس پہ بالکل اسموتھ ہوتی ہے نا، اسی طرح. تو کیا ہوگا؟ قیامت کے دن لوگوں کا حشر سفید اور سرخی امیز زمین پر ہوگا، جس پر ہر شخص کھڑا ہوگا اور کوئی شخص کسی کے پیچھے چھپ نہ سکے گا، اور روشنی بھی ہوگی، اور وہاں تو پھر ہر شخص کے اعمال اور اس کے کام اور اس کی شکل اور ہر چیز واضح ہو جائے گی. یعنی کچھ بھی چھپا ہوا نہیں رہے گا. اور وفیت پورا دیا جائے گا، وفا سے پورا دیا جائے گا، کلو نفسن ہر نفس کو، جو عملت اس نے عمل کیا، اور وہ عالم زیادہ جانتا ہے، بما اسے جو یفعلون وہ سب کرتے ہیں. یعنی کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، نام اعمال مل جائے گا، ہر کسی کو پتا چل جائے گا کہ میں نے کیا کیا. اپنے آپ بھی ہر انسان اپنا حساب لے سکتا ہے، اس کو دیکھ کر پتا چل جائے گا میرا کیا ہوگا. وسیقہ اور ہاں کے جائیں گے الذین وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا الی جہنم جہنم کی طرف، زمرن گروہ در گروہ. آ گیا، سورت کا نام کیا ہے؟ زمر. ہاں کے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جہنم کی طرف، گروہ در گروہ، یہاں تک کہ جب جاؤہا وہ آ جائیں گے اس کے پاس، فتحت کھول دیے جائیں گے، ابوابہا اس کے دروازے، وقالا اور کہیں گے انہیں، خزانتہا ان کے دروگاہ، دربان مطلب جو گیٹ کیپر ہوتے ہیں، ان کے دربان، علم کیا نہیں، اور کہیں گے انہیں ان کے دربان کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسول، منکم تم میں سے، یتلونا جو پڑھتے تھے، علیکم تم پر، آیاتی آیتیں، ربکم تمہارے رب کی، وینذرونکم اور ڈراتے تھے تمہیں، لقاء ملاقات سے، یومکم ھذا اس دن کی، تمہارے اس دن کی،
قالو وہ کہیں گے بلا کیوں نہیں یا بلکہ ولیکن اور لیکن حقت ثابت ہو گئی کلیمتو بات عذاب کی علل کافرین کافروں پر. یعنی کیا ہے اس کا مطلب؟ ہاں تو یہاں پر سمپل ہے کہ جہنم میں لوگوں کو ہانک کر لے جایا جائے گا. کیسے؟ جیسے جانوروں کو ہانک کے ڈنڈے مارتے ہوئے لے جایا جاتا ہے, پیچھے پیچھے کمچیاں مارتے ہوئے ان کو لے جایا جاتا ہے, ویسے ہی آگ کے شعلے پڑے ہوئے ہوں گے اور ان کو مارتے ہوئے ہانکتے ہوئے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا, گروہ در گروہ. گروہ در گروہ مطلب جیسے اگر کسی نے تکبر کیا ہوگا, نمازیں نہ پڑھی ہوں گی, تو وہ کس کے ساتھ ہوگا؟ فرعون کے ساتھ. مال کی محبت ہوئی, مال کی محبت رہی تو قارون کے ساتھ. تو قیامت کے دن اپنی سوچ اور اپنے اعتبار اور اپنے عمل کے اکارڈنگ کہاں ہوں گے؟ اسی گروہ میں ہوں گے, اسی گروپ میں ہوں گے جس سے محبت کرتے ہیں, جس کے نقش قدم پر چلتے ہیں. برے شاعری کرنے والوں کا بھی الگ گروہ ہوگا. ہر لیڈر کے پاس ایک جھنڈا ہوگا, ہر کوئی اپنا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہوگا. فرعون جیسے تکبر کرنے والوں کا الگ جھنڈا, وہ ہر اپنا لیڈر اٹھایا ہوا ہوگا, اور اس کے پیچھے جتنے بھی تکبر کرنے والے ہیں وہ ہوں گے. ہر کسی کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا اپنی اپنی برائیوں کا, اور اس کے پیچھے وہی لوگ ہوں گے. یعنی دور سے دیکھ کے پتا چل جائے دیکھو یہ مخصوص قسم کی برائی کرنے والے تھے اور ان کا گروہ یہ رہا, ان کا گروپ یہ رہا, ان کی لائن یہ لگ رہی. اور پھر ان کو جہنم میں لے جایا جائے گا اور ان کے جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور کہیں گے ان کے یعنی جو گیٹ کیپر ہیں, دربان ہیں, کیا کہیں گے؟ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ کیا تمہارے پاس کتابیں نہیں آئی تھی؟ کیا انہوں نے تمہیں پڑھ کر نہیں سنایا تھا؟ کیا تمہیں اس دن کی ملاقات کا یقین نہیں تھا؟ اور وہ کسی بھی بات کو نہیں جھٹلائیں گے اور کیا کہیں گے؟ اب تم یہیں پڑے ہو, اب تمہارے لیے کوئی بچنے کی جگہ نہیں ہے اور جہنم کا ڈھکن بند. قیلا کہا جائے گا, ادخلوا داخل ہو جاؤ, ابوابا دروازوں میں, جہنم کے, خالدین ہمیشہ نہ رہنے والے ہیں, فیہا اس میں, وبئسا تو کتنا برا ہے, مسوا ٹھکانہ, المتکبرین تکبر کرنے والوں کا. اور جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ 7 دروازے ہیں. اور سورہ ہجر میں بھی گزر چکا ہے نا, یہ میں نے بتایا تھا پہلے, ہر دروازوں کے بارے میں نام بھی بتایا تھا. تو جہنم کے 7 دروازے ہیں اور ہر ایک اپنے اپنے دروازے سے اس میں داخل ہوگا. اور دروازے بند ہونے کے بعد جہنم میں اتنا اندھیرا ہوگا کہ کسی کو کوئی چیز نظر نہیں آئے گی. پہلے حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کیا تم لوگ جہنم کی آگ کو دنیا کی آگ کی طرح سمجھتے ہو؟ ہرگز بھی نہیں. جہنم کی آگ تو تارکول سے زیادہ سیاہ ہے, کالی ہے, اور جو کالی چیز ہو وہ دیکھ سکتے ہیں اس میں, ہے نا, تو کالی ہوتی ہے. آپ لوگ نے تارکول کالا ہوتا ہے, کتنا گرم ہوتا ہے, جلدی سے ٹھنڈا نہیں ہوتا. اور جہنم کی آگ تو ویسے بھی اتنی تپائی ہوئی کہ تپا کر وہ سیاہ ہو گئی, کالی ہو گئی. وسیقہ اور لے جائے جائیں گے. دیکھیں یہاں پر بھی ہانکنا ہے, لیکن یہ اچھے اور برے دونوں کے معنوں میں آتا ہے. اب یہاں پر ہم ہانکنا نہیں کریں گے, اب یہاں پر لے جائے جائیں گے, الذین وہ لوگ جو اتقوا ڈر گئے, ربہم اپنے رب سے, الال جنتی جنت کی طرف, زمرن گروہ در گروہ, حتی یہاں تک کہ جب جاؤہا وہ آ جائیں گے اس کے پاس, وفتحت تو کھول دیے جائیں گے, ابوابہا اس کے دروازے, وقالا اور کہیں گے انہیں, خزانتوہا ان کے دروغہ, سلامن سلامتی ہو, علیکم تم پر, تم اچھے رہے, تم اچھے رہے, پاک رہے, طیب تم پاک رہے, اچھے رہے, فادخلوہا تو تم داخل ہو جاؤ اس میں, خالدینہ ہمیشہ رہنے والے. یعنی جنتیوں کو لے جایا جائے گا. اور ہاں دیکھو اچھے اور برے معنوں میں دونوں میں استعمال ہوتا ہے. جیسے بادلوں کے لیے بھی تو ہانکنا لفظ استعمال ہوتا ہے نا, لیکن بادل کوئی بری چیز نہیں ہے, بارش کرتے ہیں لے جا کر. اسی طرح جنت والوں کو لے جایا جائے گا, اور جیسے ہی وہ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے, جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور ان کو کیا کہا جائے گا؟ سلامتی ہو تم پر. حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت کے روز میں سب سے پہلے جنت کے دروازے پر آؤں گا اور دروازہ کھلواؤں گا. جنت کا خادم پوچھے گا کون ہے؟ میں جواب دوں گا محمد.
خادم صلی اللہ علیہ وسلم، خادم کہے گا مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا تھا کہ آپ کے لیے سب سے پہلے دروازہ کھولوں، یعنی آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولے. تو دروازہ کون کھلوائے گا جنت کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز سب سے زیادہ امتی میرے ہوں گے اور میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھلواؤں گا. حضرت سہل بن سعد روایت کرتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جس میں سے ہر ایک کے نام ہیں، اور ایک دروازے کا نام ریان ہے جس میں صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے. یہ بخاری کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کی راہ میں جوڑا خرچ کیا، جوڑا مطلب 2 تلواریں، 2 چیزیں، دگنی چیزیں، مطلب اسے جنت میں یوں کہہ کر بلایا جائے گا، اے اللہ کے بندے، یہ بہتر صلہ ہے تمہارے انفاق کا. ایسے ایک خاص دروازے سے اس کو بلایا جائے گا. جو اہل صلاۃ میں سے ہوگا اس کو باب الصلاۃ سے پکارا جائے گا، یعنی نماز میں. جو اہل جہاد میں سے ہوگا اس کو باب الجہاد سے پکارا جائے گا. جو اہل صدقہ میں سے ہوگا اس کو باب الصدقہ میں سے پکارا جائے گا. جو اہل سیام میں سے ہوگا اس کو باب الریان سے پکارا جائے گا. جب آپ جنت کے دروازوں کو پکارنے کا ذکر کر رہے تھے تو حضرت ابو بکر نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ایسے شخص کو تو کوئی خسارہ نہیں ہوگا جو سب دروازوں سے پکارا جائے گا، اور کوئی ایسا شخص ہوگا جو ہر دروازے سے پکارا جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ تم اسی میں سے ہوں گے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے بعد اللہ تعالیٰ شفاعت کے بعد یعنی جب سفارش ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کے ان لوگوں کو باب الایمن سے داخل کرو جن پر کوئی حساب کتاب نہیں، جو بلا حساب جنت میں جائیں گے، اور جنت کے دوسرے دروازے سے داخل ہونے والوں کے ساتھ بھی وہ شریک ہے. یعنی جس میں سے چاہیں داخل ہو جائیں، اور بنا حساب کتاب والوں کے لیے اسپیشل دروازہ جو ہوگا وہ باب الایمن ہوگا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی ان کے چہرے 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، اور جو ان کے بعد داخل ہوں گے وہ جگمگاتے ستاروں کی طرح ہوں گے، اور ان سب کے دل الفت و محبت میں ایک شخص کی طرح ہوں گے. ان میں سے نہ کسی بات میں اختلاف ہوگا، نہ باہم دشمنی ہوگی، کوئی کلیش نہیں ہوگا، سب کے دل ایک جیسے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، جنت کی چوکھٹ کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ اور ہجر یعنی بحرین کے، یا جتنا مکہ اور بصرہ میں فاصلہ ہے. یہ فاصلہ تقریباً 1160 کلومیٹر ہے. ایک دروازے میں جو فاصلہ ہے جو ایک شہر کا، وہ کتنا ہے؟ 1160، 1160 کلومیٹر. حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 70,000 افراد، ایک اور روایت میں آتا ہے کہ 7 لاکھ کا بھی ذکر، کہ وہ جنت میں اس طرح داخل ہوں گے کہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوں گے. ان میں سے کوئی بھی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک آخری آدمی بھی داخل نہ ہو جائے، یعنی ان کے ساتھ آ کے نہ مل جائے. ان جنتیوں کے چہرے 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، یعنی بالکل ایک ساتھ داخل ہوں گے، ہاتھ پکڑ کے ایک ہی لائن میں ایک ہی بار قدم رکھیں گے، ایک قدم اٹھائیں گے اور سب اندر. اسی طرح حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس سے چاہے وہ داخل ہو جائے. کیونکہ وضو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، ہم تو سوچتے ہیں ایک وضو سے 2-3 نمازیں پڑھ لیں، ہے نا. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت 5 نمازیں ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، اسے قیامت کے روز کہا جائے گا جنت کے 8 دروازوں میں سے جس میں سے چاہے داخل ہو جاؤ. اسی طرح جس مسلمان کے 3 نابالغ بچے فوت ہو گئے اور اس نے صبر کیا تو اس کے بچے اسے جنت کے 8 دروازوں پر ملیں گے. اسی طرح ایک کا بھی ذکر آتا ہے، اور اس نے صبر کیا تو اس کے بچہ اسے جنت کے 8 دروازوں سے اسے پکار رہا ہوگا. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے دروازے سوموار اور جمعرات کو کھول دیے جاتے ہیں، اور ہر اس شخص کو بخش دیا جائے گا جو اللہ سے شرک نہ کرتا ہو، سوائے اس آدمی کے جو کسی دوسرے بھائی کے ساتھ
کنار رکھتا ہو. فرشتے سے کہا جائے گا ان دونوں آدمیوں کا انتظار کرو یہاں تک کہ وہ آپس میں اصلاح نہ کر لیں. تو ہم دیکھیں کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کون سے دروازے سے انٹری کریں گے, ہمارے اندر کیا بہت زیادہ ہے. اب اپنے آپ کو یہ سوچیں. وقالو, اور وہ کہیں گے, الحمدللہ, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, وہ جس نے صدقنا, سچ کہا ہم سے, سچ کر دیا ہم سے اس کا اپنا وعدہ, وَأَوْرَثَنَا, اور اس نے وارث بنا دیا ہمیں زمین کا, نَتَبَوَّأُ, اور ہم جگہ بنا سکیں, اور ہم جگہ بنا سکتے ہیں یا جگہ بنائیں گے, من الجنتی, جنت میں سے, حیثو, جہاں, نشاؤ, ہم چاہیں گے, فنیما, تو کتنا اچھا ہے, اجر عاملین, عمل کرنے والوں کا. اب یہاں پر وارث لفظ کیوں آیا یہ بھی آپ کو بتا دیا گیا. وارث کی بات کیوں ہوئی؟ کیونکہ حضرت آدم کو جنت سے نکالا گیا تھا, جنت میں ان کو رکھا گیا تھا, اور باپ کی جو پراپرٹی ہوتی ہے وہ وراثت ہوتی ہے, تو وہ بابا آدم کی, وہ ہمارے والد ہیں, اس لیے لے لو اپنی پراپرٹی میں سے حصہ جس کو لینا ہے نا. نتبوا, دیکھیے نتبوا کا روٹ میننگ کیا ہے؟ با, واو, حمزہ, بوا, ایسی جگہ رہائش جہاں آب و ہوا اور ماحول رہنے کی طبیعت کے اکارڈنگ ہو. ٹھکانہ, ایسی جگہ جہاں پر آب و ہوا اچھی ہو. غلط لکھا ہے. یعنی جنت میں پہنچنے کے بعد اتنے خوش ہو جائیں گے کہ خوشی کے مارے اللہ تعالیٰ کی تعریف ہی تعریف نکلے گی بس. وَتَرَا, اور آپ دیکھیں گے, الملائکۃ, فرشتوں کو, حافینا, گھیرا ڈالے ہوئے, من حولی, ارد گرد, عرشی, عرش کے, یسبحونا, وہ تسبیح کر رہے ہوں گے, بحمد ربہم, اپنے رب کی حمد کے ساتھ, وقضیا, اور فیصلہ کر دیا جائے گا, بینہم, ان کے درمیان, حق کے ساتھ, اور کہا جائے گا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے عالمین, تمام جہانوں کا. یعنی فرشتے جو ہیں عرش کے آس پاس تسبیح کر رہے ہوں گے, اور تسبیح کی جو آواز ہے وہ پورے ساتوں آسمان میں گونج رہی ہوگی, اور کیا کہا جائے گا؟ الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے. اچھا ایک حدیث اور سنو. نبی نے فرمایا یقیناً اہل جنت کھائیں گے جنت میں اور پیئیں گے جنت میں, لیکن نہ وہ اس میں تھوکیں گے, نہ پیشاب کریں گے, نہ رفع حاجت ہوگی, نہ ہی ناک سے لکوڈ نکلے گا, نہ کوئی گندگی ہوگی, کوئی بھی ایسی غلط چیز نہیں ہوگی. صحابہ نے پوچھا پھر ان کے کھانے کا کیا بنے گا, یعنی جو کھانا کھائیں گے وہ کہاں جائے گا؟ آپ نے فرمایا ایک ڈکار آئے گی اور کستوری کے پسینوں کی طرح پسینہ آئے گا, یعنی ان کی خوشبو اتنی ہوگی کستوری کی خوشبو کی طرح. ان کو تسبیح اور تحمید اس طرح الہام کر دیے جائیں گے جس طرح سانس کو الہام کر دیا جاتا ہے. سانس لینے کی ضرورت نہیں پڑتی, خود بخود سانس لیتا ہے انسان, اسی طرح خود بخود تسبیح نکلے گی منہ سے, اس طرح الہام کر دی جائے گی تسبیح. ان کے لیے وہ خود بخود کام کر رہے ہوں گے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, سبحانک اللہم و بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.